नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। हज़रात गिरामी कदर, इससे कबल आप इसी वीडियो के 3 हिस्से मुलाहज़ा कर चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कादियानी हज़रात किस तरीके से मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वारियत को उभारना चाहते हैं और उभार करके आपस में दस्तों गिरेबान करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। और लेकिन हम आपको इंशाअल्लाह इस बात से आगाह करते रहेंगे कि कादियानी कल्ट जो है वो पूरी तरह अपनी इन साजिशों में नाकाम होगा। तो मोहतरम दोस्तों, इससे कबल जो भी हवाला जात बंदा इन चीज़ ने दिए, जो बातें की, आज उनके हवाला जात और स्कैन इस हिस्से में, ये आखिरी हिस्सा है वीडियो का, इसमें पेश करता हूँ। तो मुलाहज़ा कीजिएगा, ये पहला हवाला आपके सामने पेश करने लगा हूँ। देखिए कि मैंने कहा था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो भी या रसूलुल्लाह मदद और सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह कहने का कायल था, उसको जायज़ समझता था। तो बरेलवी हज़रात भी सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह वसल्लम कल्लाहु या रसूलुल्लाह कहने के कायल हैं और या रसूलुल्लाह मदद के कायल हैं। तो मेरा सवाल था तलत मरबी के साथ कि अगर तुम्हारे नज़दीक बरेलवी हज़रात का ये अकीदा गलत है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का अकीदा क्यों कर दुरुस्त है, जिसका उसने कतन कोई जवाब नहीं दिया। तो जनाब अली, ये है वो स्कैन आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये देखिए, सीरतुल महदी का स्कैन है, रवायत नंबर 579 यानी 579 है रवायत नंबर, और सफ़ा जो है 554 और 553 के ऊपर ये मौजूद है। तो उस रवायत में लिखा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब साकन कश्मीर ने मुझसे बज़रिया तहरीर बयान किया कि मेरे वालिद साहब ने एक मरतबा ज़िक्र किया कि जब मैं शुरू में अहमदी हुआ तो कस्बा शोपियाँ इलाका कश्मीर के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि मैं हज़रत मसीह मऊद से सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह वसल्लम कल्लाहु या रसूलुल्लाह के पढ़ने के मुताल्लिक इस्तफसार करूं, यानी आया ये पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो मैंने हज़रत अक़दस की खिदमत में इस बारे में ख़त लिखा। हजूर ने जवाब तहरीर फरमाया कि ये पढ़ना जायज़ है। देखिए दोस्तों, ये तहरीर में वाज़ेह तौर पे लिखा जा रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से ये पूछने के लिए कि सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलल्लाह वसल्लम कल्लाहु या रसूलल्लाह पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जवाब में तहरीर किया कि ये जायज़ है। इतना दर्ज करने के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद, जिसे कादियानी कल्ट कमरुल अंबिया के लक़ब से पुकारते हैं, लिखता है कि खाकसार अर्ज़ करता है कि इस इस्तफसार की गर्ज़ ये मालूम होती है कि चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, तो क्या इस सूरत में भी आपको एक ज़िंदा शख्स की तरह मुखातब करके दुआ देना जायज़ है। सो अगर ये रवायत दुरुस्त है तो हज़रत मसीह मऊद का फतवा ये है कि ऐसा करना जायज़ है, और उसकी वजह ये मालूम होती है कि चूँकि आपकी रूहानियत ज़िंदा है और आप अपनी ज़ात अपनी उम्मत के वास्ते से भी ज़िंदा हैं, इसलिए आपके लिए ख़ताब के रंग में दुआ करना जायज़ है। बल्कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपने एक शेर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर आपसे मदद और नुसरत भी चाही है। दोबारा गौर कीजिए, मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है कि बल्कि हज़रत मसीह मऊद ने तो अपने एक शेर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर आपसे मदद और नुसरत भी चाही है। चनांचे फरमाते हैं कि ए सैयदुल वरा मदद वक्त नुसरत अस्त, यानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर एक नाज़ुक घड़ी आई हुई है।
میری مدد کو تشریف لائیے کہ یہ نصرت کا وقت ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ آپ کے سامنے وہ روایت پوری میں نے پڑھ کے بیان کر دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک جو ہے وہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور سلمک اللہ یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ مدد کہنا بالکل جائز ہے۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزائیوں کے نزدیک بریلویوں کا یہ عقیدہ غلط ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ عقیدہ کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں تیسری بات کی طرف، جو میں اب حیات النبی کے حوالے سے ہی ہے، پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ یہ دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی خود اپنی کتاب اضالہ اوہام میں روحانی خزائن کی جلد 3 صفحہ 355 پر لکھتا ہے کہ میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور پھر بھی لکھتا ہوں کہ اہل کشف کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور ایک قسم کا انہیں جسم نورانی مل جاتا ہے اور اس جسم کے ساتھ وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ بعد موت کے اکثر مدت مقدس لوگوں کی زمین پر رہنے کی 40 دن ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فوت ہونے کے بعد 40 دن سے زیادہ زمین پر نہیں ٹھہرتا، بلکہ اس عرصہ کے اندر آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ چنانچہ خود اپنی نسبت جناب فرماتے ہیں کہ مجھے ہرگز امید نہیں کہ خدا تعالیٰ 40 دن سے زیادہ مجھ کو قبر میں رکھے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اتنی سی تحریر جو اضالہ اوہام کی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کہ مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے کہ مقدس اور راست باز لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور بریلوی حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو قادیانی عموماً کہتے ہیں کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو جناب اگر بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ غلط ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ کیوں کر درست ہے؟ یہ چیز طلسم مربی نے مجھے نہیں بتائی، بار بار پوچھنے کے باوجود۔ اور اسی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو وفات مسیح کے قائلین ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے، یہاں پر اعتراف کرتا ہے کہ جسم سمیت جو ہے آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 40 دن سے زیادہ نبی جو ہے وہ قبر میں نہیں رہتا، بلکہ زندہ کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے اسے 40 دن کے عرصے کے اندر۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے حیات مسیح کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان پر نہیں جا سکتا انسان، تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اضالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 355 کی عبارت ہے۔ اب آتے ہیں اگلے حوالے کی طرف۔ تو دوستو، میں نے چوتھی بات یہ کہی تھی کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بڑا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد، وہ جو ہے سوسائٹی کا، یورپ کی سوسائٹی کا برہنہ حصہ، جس کے اندر برہنگی پائی جاتی ہے، بے حیائی پائی جاتی ہے، اسے اس نے دیکھنا چاہا۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ پروف، تو جناب علی یہ دیکھیے، یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود، پہلا بیٹا اور ان کا قادیانی کلٹ کا دوسرا خلیفہ، یہ خود اس کی کتاب خطبات محمود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے 226۔ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ خطبات محمود جلد اول صفحہ 226 اور 227 پر واضح طور پہ مرزا محمود جو خود ہے وہ لکھتا ہے کہ میں یورپ کے اندر گیا اور میں نے وہاں پر جو ہے یورپ کا برہنہ حصہ جو ہے برہنگی والا وہ دیکھنا چاہا، ان کی سوسائٹی کا۔
تو میں نے یہ درخواست بھی کی اپنے دوست سے کہ وہ مجھے یہ حصہ دکھائے۔ یہ پوری تحریر آپ کے سامنے ہے، ہائی لائٹ کی ہوئی، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خطبات محمود جلد اول اور صفحہ 226 اور 27 ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ مگر قیام انگلستان کے دوران مجھے اس کا موقع ملا کہ یورپ کے اندر جو ہے فرانس آتے ہیں، میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے درخواست کی جو میرے ساتھ تھے، کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی کا برہنہ حصہ نظر آ سکے، اس کی برائی، اس کی برہنگی نظر آ سکے، یعنی کہ بے حیائی اور یعنی نظر آ سکے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ خود ان کا خلیفہ جو ہے بے حیائی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی خود بھی واقع لاہور میں ہیرا ونڈی کے مکان میں مقیم رہا ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا قادیانی کلٹ کا کریکٹر۔ اب آتا ہوں آخری بات کی طرف کہ یہ لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیتے ہیں۔ دیکھیے، قادیانیوں کی کتاب ہے ایک حقیقت الرؤیا، یہ اس کا پرانا ٹائٹل ہے، آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے کتاب کا ٹائٹل ہے، پرانی کتاب کا حقیقت الرؤیا کا، پرانے ایڈیشن کا آپ کے سامنے ہے، اور اسی کے جو ہے وہ صفحہ نمبر 46 پر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 46 ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے واضح الفاظ میں کہ حضرت مسیح موعود سے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہیں آئے مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، پس جو قادیاں سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ دیکھیے، یعنی کہ قادیاں کا دودھ ابھی تازہ ہے اور مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہ تحریر حقیقت الرؤیا کی ہے پرانے ایڈیشن میں، لیکن قادیانی کلٹ نے، ان کی جماعت نے یہ دھوکہ دیا اور علمی بددیانتی کی ہے کہ جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے یہ تحریر ختم کر دی گئی ہے۔ کیسے ختم کی گئی ہے؟ یہ 15-16 صفحے جو ہیں آخر میں اس تحریر کے حوالے سے، اور اس سے آگے پیچھے جو بھی صفحات ہیں وہ سارے کاٹ کر کے یہ ایک الگ سے رسالہ انوار العلوم جلد 4 میں بنا دیا گیا ہے، الگ سے رسالہ بنایا گیا ہے اور اس کے اندر شائع کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حقیقت الرؤیا کا نیا ٹائٹل جو دیا گیا ہے انوار العلوم میں، یہ وہ سکین آپ کے سامنے حقیقت الرؤیا کا نیا ٹائٹل ہے۔ اب آتے ہیں، یہ دوسرا سکین ہے، علم حاصل کرو نامی رسالے کا ٹائٹل، اور اس کی جو تحریر ہے اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ حقیقت الرؤیا سے نکال کر کے اس نئے رسالے میں شامل کر دی گئی ہے، جس کا عنوان ہے علم حاصل کرو۔ یہ انوار العلوم جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 136 ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تحریر ہائی لائٹ کی ہوئی ہے کہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ حضرت مسیح موعود نے اس کے متعلق بڑا زور دیا اور فرمایا کہ جو بار بار یہاں نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے، پس پھر یہ تازہ دودھ جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹا جائے گا۔ تم ڈرو کہ تم میں سے کوئی نہ کاٹا جائے، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا؟ آخر ماں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے، کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے یہ دودھ سوکھ گیا کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، منوعاً وہی تحریر جو ہے وہ حقیقت الرؤیا نامی کتاب سے کاٹ کر کے جو ہے ختم کر کے نیا رسالہ انوار العلوم میں کی جلد 4 میں شامل کیا، علم حاصل کرو کے نام سے، اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا دھوکہ کہ جن لوگوں نے، ہمارے مسلمان دوستوں نے پہلے یہ حوالہ دیکھا ہوگا حقیقت الرؤیا کا، وہ تو حوالہ دیں گے بھئی حقیقت الرؤیا میں یہ تحریر لکھی ہے، لیکن
علم حاصل کرو میں یہ شامل کر دیا گیا۔ جب کوئی حقیقت و رویا میں چیک کرے گا تو وہ قطعاً نہیں ملے گی، بلکہ اس کی جگہ پہ علم حاصل کرو نامی رسالے میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ اب حقیقت و رویا کے حوالے سے کوئی ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈتا رہے، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے قادیانی ذریت کی طرف سے، قادیانی کلٹ کی طرف سے۔ یہ نہ صرف دھوکہ دہی بلکہ علمی بددیانتی بھی ہے، جو آپ کے سامنے میں نے ان کی پیش کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔